मजदूर पाकिस्तान या मुल्क की रीढ़ की हड्डी। नाज़रीन, आज आपकी हम मुलाकात कराएंगे जनाब मुर्तज़ा बलूच साहब से, जो लेबर मिनिस्टर सिंध हैं। इससे पहले भी वो पॉलिटिक्स में चलते आ रहे हैं और इनका ख़ास बात यह है कि ये नीचे ग्रॉस रूट से आए हैं। इन्होंने पिछला जो दौर था नाज़िमों का, उसके अंदर भी बहुत ज़बरदस्त तरीके से इंतज़ाम चलाई और रकबे के हिसाब से जो कराची का सबसे बड़ा टाउन कहलाता था, गडाफ टाउन, वहाँ के नाज़िम भी रहे और 2 दफ़ा मेरे ख्याल नाज़िम रहे और बड़ी अच्छी तरीके से चलाया। और अब इनको ज़िम्मेदारी दी गई है मौजूदा पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट ने सिंध के अंदर एज ए लेबर मिनिस्टर। और इन्होंने क्या क्या किया है या पीपल्स पार्टी ने अब तक लेबर के लिए क्या क्या काम किए हैं, हम आपको बताते चलेंगे। साथ साथ इनकी कुछ ज़िंदगी के बारे में पूछेंगे कुछ सवाल। तो आइए हम आपकी मुलाकात कराते हैं जनाब मुर्तज़ा बलूच साहब से। तो सर, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की मेहरबानी है। आप कैसे हैं? ठीक हैं? सब करें। सर, आप माशाल्लाह पहले नाज़िम भी रहे तो वो और आज का जो MP और एक मिनिस्टर हैं, उसमें और इसमें क्या फ़र्क आप फील करते हैं? खिदमत में कोई फ़र्क है ही नहीं। मैं जब टाउन नाज़िम था फर्स्ट टाइम 2001 में मुंतखब हुए थे, 2005 तक, फिर 2005 से 2009 तक 2 टेन्योर में टाउन नाज़िम रहा हूँ। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के टिकट पे मेरी क़यादत ने मेरे पर एतमाद किया और अल्हम्दुलिल्लाह उनके एतमाद पर पूरा उतरा। तो टाउन एक ख़ुद मुख्तियार इदारा था जी, जो लोकल कौंसिल थी, उनके अंदर हमको ये पावर थे। जहाँ पर भी हम जाते थे एक स्कीम वगैरह मंजूर करके उन गांव वालों के, इलाके वालों के लिए हम स्कीम उसी वक्त उनको करा कर दे देते। लेकिन यहाँ पर जो सिस्टम चेंज है, यहाँ पर वो नहीं है, आपको वो इख्तियारात नहीं है। आप जहाँ किसी जलसे में जाकर अनाउंस करें वो आप फिर उसकी बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ आती हैं, उनको करने में बड़ा वक्त लगता है। तो फिर लोग परेशान हो जाते हैं कि मिनिस्टर ने अनाउंस तो कर दिया जलसे भरे में, लेकिन उसको 4 महीने लग गए, 5 महीने लग गए, अभी तक काम पाइप में पड़ा हुआ है। तुरंत जो नतीजे होते हैं ना वो हाथ पे नहीं आते। और टाउन लोकल गवर्नमेंट के अंदर वो उसी वक्त उसका मिल जाता था, हल निकलता था और मसला हल हो जाता था। खिदमत के चांसेस वहाँ लोकल गवर्नमेंट में ज़्यादा हैं। लोकल काउंसिल्स में जितना भी अगर खिदमत करना, अल्हम्दुलिल्लाह खिदमत की लोग अभी तक वो चाहते हैं, इसीलिए वोट करके पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोगों को वो मुंतखब इसीलिए कर रहे हैं कि वहाँ पर वो खिदमत की थी। अच्छा, ये बताएं कि मुर्तज़ा साहब के आप अभी लेबर मिनिस्टर सिंध हैं, आपके पास बहुत बड़ा महकमा है, खिदमत करने का बहुत बड़ा महकमा है। ख़ास तौर पर पीपल्स पार्टी की जो भुट्टो साहब, शहीद भुट्टो साहब की जो काविशें थी, उन्होंने पहली दफ़ा जो लेबर पॉलिसी अनाउंस की थी। अब इसी गवर्नमेंट में पीपल्स पार्टी की पिछला जो दौर था, आई थिंक मुराद अली शाह साहब भी चीफ मिनिस्टर थे, तो एक लेबर पॉलिसी दोबारा से आई। ये बहुत बड़ा पीपल्स पार्टी के लिए बड़ा ज़बरदस्त करार तहसील पेश करने के बराबर है कि उन्होंने लेबर पॉलिसी इतनी बहुत 60 साल के बाद या 50 साल के बाद लेबर पॉलिसी आई। आपकी इस लेबर पॉलिसी में आप क्या समझते हैं कि पीपल्स पाकिस्तान में पूरे में सिंध को ही ये शर्फ हासिल है कि वो लेबर पॉलिसी आई है भुट्टो साहब के बाद, तो आप इसके बारे में कुछ कहना पसंद करें? मैं आपको ये बताता चलूँ, हमारा जो शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो था, उनका जो विज़न था मज़दूरों की खिदमत, वही चीज़ हमारे चेयरमैन बिलावल भुट्टो में और उनका विज़न है कि मज़दूरों, किसानों, हारियों और जितना भी है गरीब तबका, उनकी खिदमत करो, जिससे अल्लाह ताला की तरफ से भी आपको ज़हनी सुकून मिलेगा और पब्लिक के अंदर भी आप पॉपुलर होंगे। आज का मज़दूर सिंध का तो अल्हम्दुलिल्लाह कुछ बेहतर है और खुश है। उनका जो मिनिमम वेजेस हैं, पहले वो 12 घंटे 14 घंटे काम करते थे, उनको 8000 वेजेस मिलती थी। अभी 8 घंटे उनका टाइमिंग है काम करने का और 16200 मिनिमम वेजेस है। उसके बाद 16,200 से ऊपर फिर आप जाकर 60-70 हज़ार तक भी वो मज़दूर पहुंचता है, क्योंकि जितना उसका तजर्बा होगा, उसके पास स्किल होगा, वो अपने तजर्बे के हिसाब से उसकी सैलरी भी ऊपर जाती रहती है। आप लेबर की जो उनकी प्रॉब्लम्स हैं, उनकी आगाही के लिए कोई ऐसा सिलसिला है आपके पास? जैसे अभी चेयरमैन साहब ने ये हुक्म भी दिया है कि आप जाएं लोगों के पास, खुली कचहरियां करें, हर ज़िले के अंदर खुली कचहरी करें, अवेयरनेस पैदा करें मज़दूरों में
کہ ان کا حق کیا ہے, ان کو حق کا بتا دیں. جو قانون آپ نے بنائے ان قانون کا آپ بتائیں. بہت سارے لوگوں کو یہ اویئرنیس نہیں ہے. اچھا ایسا کوئی آپ کے پاس سلسلہ بھی ہے کہ جو لیبرس کے جو انشورنس کا سلسلہ ہوتا ہے, ان کی ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے یا اور بھی کچھ مسائل ہوتے ہیں, آتے ہیں اس کو میڈیکلی, ہاسپٹل تو آپ کے پاس ہیں, بٹ کوئی ایسا سلسلہ ہے جیسے ہیلتھ کارڈ ہے یا کوئی کی پالیسی ہو, انشورڈ ہو؟ جی بالکل, ہمارے پاس پالیسی ہے, ڈیتھ گرانٹ ہے, ہمارے پاس جہیز فنڈ ہیں ہمارے مزدوروں کے لیے. سارے یہ سہولتیں جتنے بھی ہیں غریب پوروں کے لیے, ہمارے پاس ایجوکیشن کا بھی ہے, ہمارے پاس ان کے میڈیکل کا بھی ہے, ان مزدوروں کے فیملیوں کے لیے. وہ ساری فیملیاں ہمارے پاس رجسٹر ہیں سوشل سیکورٹی کے اندر, ای او بی آئی میں بھی رجسٹر ہیں, تو ان کے کارڈ جو ہیں ان کے حساب سے ہم ان کا علاج کراتے ہیں. الحمدللہ ہمارے پاس جو پہلے اسپتالیں کچھ بگڑی ہوئی تھی, لیکن ابھی وہ بگڑوں پر ہم لوگوں نے کنٹرول کیا. آپ جا کر وزٹ کر سکتے ہیں, میں آپ کو دعوت دیتا ہوں, آپ جائیں اپنے کیمرے لے کر وہاں پر وزٹ کریں. جو میڈیسن ہماری پہلے تھی 11 نمبر تک, لیکن ابھی وہ ملٹی نیشنل کمپنی کی بالکل اوریجنل دوائیں ہم مریضوں کو دے رہے ہیں, اور وہاں پر مزدور طبقہ ہمارا بھی خوش ہے, ان کا علاج معالجہ صحیح ہو رہا ہے. ہمارے ابھی 8 کروڑ کی سٹی اسکن کی مشین, اسی میں آ رہا تھا ابھی آپ نے پچھلے چند دنوں پہلے آپ نے افتتاح کیا ہے. جی بالکل, وہاں پر 8 کروڑ کی سٹی اسکن کی مشین ہم لوگوں نے لگائی, جو سندھ کے اندر چند میرے خیال میں یا 2 یا 3 ہیں, ان میں سے ایک ہمارے پاس ہے. اور وہ 80 سلائس تقریباً 5 منٹ میں, جو آغا خان کے پاس ہے وہ 60 سلائس کی ہے, وہ بھی ہماری مشین سے چھوٹی ہے. یہ وہ 45 منٹ لگاتی ہے اپنے ٹیسٹنگ میں, یہ ہم 5 منٹ میں پورا رزلٹ کمپلیٹ کر کے آپ کو وہ پیشنٹ کو باہر آپ جائیں گے وہ 80,000 روپے آپ کا ٹیسٹنگ لے لیتے ہیں, ہم صرف 25 روپے میں اس کا ٹیسٹ. 25 روپیہ بھی ان کا ایک سی ڈی ہم بنا کے دے دیتے ہیں, اور 1-2 چیزیں جو اس کے لیے اپنی ذاتی وہ سی ڈی یہ رزلٹ وغیرہ, وہ 25 روپے میں ہم ان کو ہاتھ میں دے دیتے ہیں, ان سے فیس لے کر یہ چیزیں ان کو دیتے ہیں کہ رزلٹ ہے. جیسے ناظرین آپ کو بتاتے چلیں کہ سٹی اسکین جو لگائی گئی ہے پچھلے دنوں 8 کروڑ کی رقم سے, بہت کثیر رقم ہے, بہت بڑا کام ہے. اور دیکھیں کہ آپ پرائیویٹ ہاسپٹل کے اندر حالات کیسے ہیں کہ وہاں لوگ دھکے کھاتے ہیں, پھر بھی بہت پیسے دیتے ہیں تب جا کے کام ہوتے ہیں. صرف 25 روپے کے اندر آپ کا سسٹم ہوتا ہے, اس کی سٹی اسکین آتی ہے. تو یہ بہت بڑا کام ہے. مرزا صاحب جو ہیں مبارکباد کے قابل ہیں, ان کی حکومت ہم سمجھتے ہیں. اس کے علاوہ سر یہ جو سندھ کے اندر آپ کی جو کراچی تو چلو آپ ٹھیک ہے اویرنیس ہے, یہاں پہ لوگ کام کر رہے ہیں اور پڑھے لکھے لوگ بھی ہیں, مزدور بھی ہیں تو سمجھدار ہیں, اور سندھ کے جو بیک گراؤنڈ کے ایریا ہیں جہاں انڈسٹریز بھی ہیں, تو وہاں پہ آپ تو وہاں پہ جو اس طرح کا کچھ اور پروگرام ہے میڈیکل؟ جی بالکل, میرا پروگرام ہے. میں ابھی گیا تھا وہاں پر ڈسٹرکٹ گھوٹکی کے اندر, وہاں پر اپنا ڈہرکی کے اندر ہم لوگوں نے ایک 25 بیڈڈ ہاسپٹل بھی منظور کر دی ہے, جس کا کام شروع ہے, اور انشاءاللہ وہ بھی کمپلیٹ ہو جائے گی. ڈسٹرکٹ گھوٹکی, کراچی کے بعد ڈسٹرکٹ گھوٹکی وہ انڈسٹریل زون جو نمبر سب سے بڑا ہے, اور جو ہمارے پاس فنڈز پاکستان کو جو جنریٹ ہوتے ہیں, ٹیکسز ہوتے ہیں, تو وہ کراچی کے بعد ڈسٹرکٹ گھوٹکی ہے. ہمارے سندھ کے اندر جو بڑے ریونیو سب سے زیادہ, تو وہاں پر بھی ہم لوگ ایک ہاسپٹل منظور کی ہوئی ہے, اور وہاں پر اسکول ہم لوگوں نے اینگرو والوں سے ڈسکس کی, اور ان کو بولا کہ ایک اسکول آپ اپنے گود میں لیں لیبر کے بچوں کے لیے. ہمارے پاس وہاں ماڈل اسکول ہے, لیکن وہاں پر جو ایجوکیشن میں نے وہاں دیکھی تو وہ ٹیچرز وہ سب اسٹینڈرڈ نہیں ہے, تو ان کو ہم نے وارن کر کے اور ٹرانسفر بھی میں نے کر دیا ان کا, کیونکہ وہ پڑھائی میں وہ صحیح نہیں تھی. اچھا ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہے کہ آپ کا ایک بہت ہی امپورٹنٹ محکمہ ہے EOBI جو ہے آپ کا. جی 18 امنڈمنٹ کے بعد اس کو نیچے آنا تھا, صوبوں کے اندر ڈیوائڈ ہونا تھا. میرے نالج کے مطابق ابھی وہ جو EOBI ہے کمپلیٹ سندھ کے اندر یا دوسرے صوبوں کے اندر وہ کمپلیٹ مرج نہیں ہوا. تو اس سے کوئی ایسا کوئی فرق پڑا کہ کوئی بجٹنگ ہوتی ہے اس کی, جو کنٹریبیوشنس ہوتی ہے انڈسٹریز کے پاس کی طرف سے آتی ہے, انڈسٹری کی طرف سے آتی ہے, تو آپ اس کی اتنا سلو جو ہے اس کا سسٹم ہے پروسیس کا ہے, آپ نے اس کو کبھی دیکھا اور اس کو کتنا تیز کریں تاکہ وہ جو پیسے آئیں گے نیچے وہ بھی مزدوروں کے لیے آئیں گے؟ آیا کوئی ایسا پلان ہے کہ اس کو کچھ تیز کیا جائے؟ جی ہمارا تو پلان ہے, لیکن جو ابھی موجودہ فیڈرل گورنمنٹ ہے
وہ تو 18 امینڈمنٹ کو ختم کرنے کے چکر میں، اور یہ بہت سارا نقصان ہوگا. ایک تو صوبوں کو نقصان بھی ہو رہا ہے اور دوسرا ہمارے مزدوروں کو نقصان ہو. ابھی 103 ارب روپے ہمارے فیڈرل گورنمنٹ پر پڑے ہوئے ہیں. جی جی 103 ارب روپے وہ مزدوروں کے EOBI کے جو ہیں فنڈز ہیں، لیکن یہ مکمل طور تک ابھی تک ریشیفل نہیں ہوا ہے EOBI. تو یہ جب آئے گی تو ہمارے یہاں پر کلیکشن ساری وہ کر کے لے جاتے ہیں EOBI والے، اور وہاں پر فیڈرل گورنمنٹ میں، اور فیڈرل گورنمنٹ والوں کے پاس ایک قانون بھی پاس ہوا ہے کہ آپ یہ مزدوروں کا پیسہ آپ یوز نہیں کر سکتے. لیکن ان لوگوں نے کیا کیا کہ دوسرے طریقے سے کان کو بجائے ادھر سے پکڑنے کے ادھر پکڑ کر وہ اسٹیٹ بینک میں جمع کرا دیے، اور اسٹیٹ بینک کے تھرو ان لوگوں نے خرچ کر دیا. ابھی وہاں پر پیسے نہیں ہیں. کوئی یہ سب پیغام فصل میں آ رہی ہے، بہت دنیا کا سب سے بڑا ایونٹ ہے مزدوروں کے حساب سے، تو کوئی ایسا پیغام ہو ایز اے منسٹر پارٹی کی طرف سے بھی، کیونکہ پیپلز پارٹی کی بنیاد ہی لیبر کی شناخت ہے اس کی، تو کوئی ایسا پیغام ہو جو ہمارے ناظرین کے لیے ہو؟ میں سب سے پہلے تو آپ لوگوں کا چینل والوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں. آپ لوگوں نے بڑی تکلیف کی اور مزدوروں کے لیے آپ جدوجہد کر رہے ہیں. اور ہمارے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کا ایک ویژن ہے، خواب ہے کہ مزدور پاکستان کے خوشحال ہوں. تو وہ خوشحال تب ہوں گے جب ہم ان کو بہتر توجہ دیں گے، بہتر طریقے ایمانداری سے اگر کام کریں گے تو انشاءاللہ ہمارا پاکستان کا مزدور بھی خوشحال ہوگا. اور 1 مئی پر میں ان کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ہمارے جو فلیٹس ہم لوگوں نے ان کے لیے گھر بنائے ہیں وہ ہم ان کو انشاءاللہ 1 مئی کو الاٹ کر کے ان کو دیں گے، اور جو جس کو الاٹ ہوئے ہیں ان کو پوزیشن دیں گے. ہمارے پاس کئی فلیٹس مکمل ہیں، جیسے 1024 ہمارے سکھر میں ہیں، اور 3008 ہمارے نادن بائی پاس کراچی میں ہیں، اور اسی طریقے سے ہمارے دوسرے ڈسٹرکٹ میں بھی ہم لوگوں نے فلیٹ تیار کیے ہوئے ہیں، ابھی تیار کرا رہے ہیں. اور وہی مزدوروں کا حق ہے، مزدوروں کو اپنا گھر بھی ملے گا، اپنا علاج بھی ملے گا، اپنا جو اسکول کالج ہے وہ بھی مل رہے ہیں. اور انشاءاللہ یہ فیوچر کے معمار ہیں ہمارے مزدوروں کے ہی بچے، وہ پاکستان کے بنانے والے بنیں گے، وہ بلڈر ہوں گے اپنے ملک کے. وہ ابھی بھی ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں مزدور، تو لیکن ان کے بچے کل ڈاکٹر بھی بنیں گے، انجینئر بھی بنیں گے، سیاستدان بھی بنیں گے، سائنسدان بھی بنیں گے، اپنے ملک کو ایک مضبوط ملک بنائیں گے انشاءاللہ. ناظرین، یہ تھے جناب مرتضیٰ بلوچ صاحب، لیبر منسٹر سندھ. ان سے ہم نے آپ کی ملاقات کرائی. آپ نے دیکھا کہ انہوں نے کس طرح سے سوالوں کے جوابات دیے، اور وہ کیا انہوں نے کیا ہے اب تک میڈیکل میں مزدوروں کے لیے. ان کی اسپتالوں کی حالت بتائی، اور ان کی علاج معالج کے لیے، ان کی ایجوکیشن کے لیے. میں سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی پاکستان کے اندر وہ واحد پارٹی ہے کہ جو لیبر کے لیے بڑی رکھتی ہے، دل رکھتی ہے ان کے لیے، چاہتی ہے کوئی کام ایسا ہو. اور اسی کا یہ سلسلہ ہے کہ شہید بھٹو صاحب کے بعد پہلی دفعہ لیبر پالیسی بھی اسی پیپلز پارٹی کے دور میں صرف سندھ صوبے کے اندر نافذ ہوئی، بہت پروسیس کے بعد نافذ ہوئی. بڑے خوش آئندہ بات ہے. تو اس کے ساتھ ہی ہم آپ سے اجازت لیں گے، اور مرتضیٰ صاحب کا ونس اگین شکریہ جناب. مہربانی. تھینک یو ویری مچ.